सियासी पार्टियों में इक़्तिदार की जंग ने पाकिस्तान की तबाही की रही सही कसर निकाल दिया। यही तो जमहूरियत का हुस्न है जो मगरिब आपको देना चाहता है। इख्तिलाफ फ़िराए जमहूरियत का हुस्न है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना जमहूरियत का हुस्न है। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम ही ये होता है कि वो हुकूमत की कामों की तनकीद करे। पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है और दूसरी तरफ इक़्तिदार की रस्सा कुशी की जंग जो है वो इतनी ज़ोर और शोर से जारी है कि सैलाब की कोई खबर नहीं है। अवाम का ना तो की खैर ख्वाह है, ना अवाम तक खबरें सही पहुँचने दी जा रही हैं। इस वक्त चारों सूबों में सैलाबी सूरत हाल है। बलोचिस्तान गालिबन सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सैकड़ों लोग जान से गुजर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। हज़ार फैमिलियाँ जो हैं वो अपने छोटा मोटा जो कारोबार करती थी उससे भी हाथ धो बैठे। मगर हमारे पास अरकान असम्बली की बोली लगाने के लिए पैसे मौजूद हैं, हमारे पास बैरून मुल्क दौरे करके बाऊजी से मशवरे लेने के लिए पैसे मौजूद हैं, हमारे पास अपनी करप्शन को छुपाने के लिए जजेस को खरीदने के लिए पैसे मौजूद है, सहाफ़ियों को खरीदने के लिए पैसे मौजूद है, पूरे के पूरे टीवी चैनल्स का थीम खरीदने के लिए पैसे मौजूद हैं, मगर आवाम का वाली वारस कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के हालात हाज़रा के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मारूफ तजिया निगार जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और उन्हीं के साथ मारूफ साफ़ी जनाब मखदूम अदील अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा कि सियासी पार्टियों में इक़्तिदार की जंग ने पाकिस्तान की तबाही की रही सही कसर निकाल दी है। क्या ये निज़ाम जो है ये पाकिस्तान को ऊपर की जानिब लेके जा सकेगा? जी, यही तो जमहूरियत का हुस्न है जो मगरिब आपको देना चाहता है। कुछ के नज़दीक हुस्न है, कुछ के नज़दीक वो कराहत और घिन आती है। मिसाल के तौर पर तवाइफ के कोठे पर जब औरत नाचती है तो कुछ लोगों को उसमें हुस्न, नाज और अदा नज़र आता है, उसमें जलवा नज़र आता है, और कुछ लोगों को उनसे घिन आती है, वो उनकी तरफ देख भी नहीं सकते, उन्हें वोमिटिंग शुरू हो जाती है कि ये क्या चीज़ है। तो इसी तरह जमहूरियत मगरिब पसंदों के लिए हुस्न है। आपने कई बारे में सुना कि ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ फ़िराए जमहूरियत का हुस्न है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना जमहूरियत का हुस्न है। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम ही ये होता है कि वो हुकूमत की कामों की तनकीद करे। ये हमने सुनते रहे ये वाली बात। तो जो इसे मानते हैं उन्हें तो इसी को मानना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि मौजूदा सियासी निज़ाम आपका करप्शन के ऊपर, नाइंसाफ़ी के ऊपर, लूट मार के ऊपर, गरीब आवाम को कुचल कर अपने महल्लात बनाने के ऊपर कायम है। और जो लोग ये सारी की सारी छीना झपटी और लूट मार करते हैं अपनी चौधराहट, अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए, मज़े की बात है वो आगे किसी के कमी बने होते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि आपका काउंसलर जो कुछ कर रहा है आपके इलाके में, वो उससे अगले स्टेप पर वो नाज़म है या कोई भी है जो उस वक्त का सिस्टम चल रहा है, वो उसके आगे हाथ बांध के खड़ा होता है, वो नाज़म आला के आगे खड़ा होता है, वो आगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के आगे खड़ा होता है, वो आगे सूबाई असम्बली के मेम्बरान के आगे खड़ा होता है, सूबाई असम्बली के मेम्बरान आगे सूबाई वज़रा के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो आगे वज़ीर आला के आगे, वो आगे प्राइम मिनिस्टर के आगे। यहाँ तक तो आप फिर भी समझ लें बात। अब उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर आगे किसके आगे हाथ बांध के खड़ा होता है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब जो खुद को चौधरी समझते हैं, दर हकीकत ये किसी न किसी मकाम पर कमी भी हैं। ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं, किसी जगह पर ये चौधरी बने हुए हैं, किसी जगह पर ये कमी बने हुए हैं। अब देखें कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, बल्कि अब तो करोड़ों भी नहीं, शायद कुछ हलकों में अरबों रुपए तक बात पहुंच गई है कि आवाम की फलाह के लिए हमारे ये शानदार नुमाइंदे, ये शानदार शख्सियात 50-50 करोड़, 70-70 करोड़, ये 1-1 अरब रुपया लगाकर पार्लियामेंट में आते हैं, जहां पर इन्हें चंद लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है सिर्फ, और जिसके एवज़ ये पूरे इलाके के मसाइल हल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में लेके जाना चाहते हैं। तो क्या आपको जस्ट इसी चीज़ से इनकी नीयत का, इनके कामों का और मैदान में आने का अंदाज़ा नहीं हो जाता? अगर 50 करोड़ रुपया लगा के आपने एक हल्के में से इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद आपने 5-7 करोड़ रुपया उस हल्के पर खर्च करना है, तो पहले ही 50 करोड़ रुपया उस हल्के के ऊपर खर्च क्यों नहीं कर देते? अब ये असल में इक़्तिदार की रस्साकशी है। पहले लोग सिर्फ करप्शन के लिए करते थे ये काम, अब ये काम करप्शन से आगे चला गया है। अब ये लोग अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी नेक नीयती से भी करते हैं। एक तो ये था कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ कि करप्शन है। मुझे याद है कि चंद साल पहले मुझे किसी ने कहा कि आरिफ साहब मैंने आपसे मशवरा करना है। मैंने कहा क्या? वो कहता है कि टेक्नोक्रेट्स की सीट है तो उसमें सेनेट के लिए अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे इतनी ख़तीर रकम लगानी पड़ेगी, तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा आप क्यों जाना चाहते हैं? कहते हैं पहली बात तो ये कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है उस लड़ना पड़ता है, उसमें हार जीत होती है, ऊपर नीचे तमाम तर मैनेज करने के बावजूद हो जाता है। लेकिन सेनेट में ये टेक्नोक्रेट्स की सीट है फ़लानी पहले से तयशुदा होती हैं, तो मैं अगर इतने पैसे दूंगा तो मेरा कन्फर्म हो जाएगा। मैंने कहा फिर अब करेंगे कि आप तो करप्ट आदमी नहीं हैं। कहते हैं अपने और अपनी फैमिली के बिजनेस को बचाऊंगा।
یعنی کہ اس وقت وہ اگر صحیح بزنس بھی کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو ادارے ہیں، جو پاکستان کا نظام ہے، پاکستان کا جو مزاج بن چکا ہے عمومی گورنمنٹ کے اداروں کا، وہ اسے کام نہیں کرنے دیتے. کہتا ہے جب ایک فلیگ والی کار میری کسی دفتر میں جایا کرے گی تو میرا کام ہو جایا کرے، میں اس لیے بننا چاہتا ہوں. اچھا، اب ایک کرپشن کرنے کے لیے، ایک اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، ایک آپ نے زمینوں پر قبضے کیے میں، آپ ماشاءاللہ وکالت بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ بے شمار لوگ وکالت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اپنے زمینوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک وکیل بھی ہونا چاہیے. کہ ایسا نہیں ہے کہ بے شمار لوگ جو وکالت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے خاندانی معاملات کورٹ میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو یہاں پر لے آیا جائے. تو اس وقت یہ پاکستان میں جو نظام ہے یہ چھینا جھپٹی کا ہے، اقتدار کے لیے ہے، اپنی پراپرٹیز کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے ہے، اپنی اتھارٹی جو ہے اسے لوگوں کے دلوں پر بیٹھانے کے لیے ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنا گند پڑ چکا ہے، ہر ذی شعور آدمی یہ جانتا ہے کہ اس وقت جو بھی اقتدار میں آئے گا، ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، خوار ہوگا. سب کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، عدیل صاحب کہ آپ کو نہیں پتا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر میں اقتدار کی سیٹ پر نہ بیٹھا تو میری کرپشن پچھلی سامنے آ جائے گی، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو مجھے یہ بدنامی، یہ ذلت، یہ غلامی قبول ہے تاکہ مجھے جیل میں نہ ڈال دیا جائے، میرے خلاف کیسز نہ کھل جائیں. یہی جمہوریت ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ پاکستان میں ہر موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، عروج کی طرف لے کے جانا ہے، جبکہ جو اس کی پستی کا جو وہ الزام ہے وہ اپنی پچھلی گورنمنٹ کو دے دیتی ہے. اور یہ ہمیشہ سے اس طرح سے چلتا آ رہا ہے. تو ہر حکومت کے اس بیانیے پر آپ کیا کہیں گے، جبکہ ہر حکومت میں ہمیشہ مہنگائی بڑھی ہے، قیمتیں بڑھی ہیں، حالات خراب ہوئے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوئے؟ بیانیہ تو ایک پروپر اپروچ کو کہا جاتا ہے جس کا ایک نظریہ ہو. یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو یہ کرتے ہیں اور ازل سے کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آخر میں قائد اعظم تک بات پہنچ جائے گی کہ ان کے دور میں ملک برباد ہوا، ہم باقی سب نے تو ترقی کی ہے. ظاہر سی بات ہے تب بھی 3 روپے کے برابر ڈالر تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے یا کرنے کے لیے نہیں ہے. ان کا کام ہوتا ہے لوٹ سوٹ کرنا اور اس چیزیں ماہر ہیں. اور اس میں بلا تفریق تمام پارٹیز، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، نیم عسکری ہوں، مکمل عسکری سیاسی جماعتیں ہوں، تمام اس میں شریک ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کتنی ڈٹائی سے سارا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتی ہیں. حالانکہ اس میں اگر آپ وزراء دیکھیں، اس میں جو حکومتی اراکین دیکھیں، وہی لوٹے ہیں جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. 2002 سے لے کر 2022 تک میں آپ کو تمام ان وزراء کے نام گنوا سکتا ہوں جو پہلے جمالی کے دور حکومت میں تھے، پھر وہ یہ شوکت عزیز کے دور حکومت میں آئے، پھر گیلانی کی کیبنٹ میں تھے، پھر وہ راجہ پرویز اشرف کی کیبنٹ میں تھے، پھر وہ نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے. تو یہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. اور ان تمام سیاسی خاندانوں کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یہ تمام ایک مضبوط بندھن بندھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، آپ کو پوری ہیرارکی بتائی کہ کونسلر سے لے کر ایم این اے تک، پھر ایم این اے سے لے کر پی ایم او پاکستان تک، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک، تمام لوگ غلامی کا حصہ ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ ایک درجے کسی کا کوئی غلام ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے توان ادا کرنا ہوگا. یہ ہماری خوش قسمتی کسی صورت نہیں ہے کہ ہم پہ لوگ یہ مسلط ہیں. پاکستان میں رہنا ہماری خوش قسمتی ہے، الحمدللہ ہمارا یہ وطن ہے. مگر ان لوگوں کا مسلط ہونے ہم پہ بدشگونی کی علامت ہے اور ازل سے بدشگونی قائم ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے مجیب، اگر آپ جمہوریت کی بات نہ کریں. ہم نے صدارتی نظام دیکھا، صدارتی نظام سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. ہم نے اس ملک میں 4 مارشل لا دیکھے، ہم نے اس میں نیم اسلامی حکومتیں دیکھی، اسلامی جماعتوں کا اقتدار دیکھا. ہم نے کسی سے کوئی خیر کی امید رہی نہیں ہے. بس ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور یہاں پہ ہمارے حاکم ہیں اور ہم غلام ہیں، اور ہمیں غلامی اختیار کرتے ہوئے انہیں توان ادا کرنا پڑے گا اپنی جان و مال اور اپنی آل اولاد کی سلامتی کے لیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا انہی کی بات میں کہ یہ صرف ہمارے اراکین پارلیمنٹ نہیں ہے. آپ عدلیہ کے ججز کو لے لیں، وہ اپنی مراعات بڑھانی ہوں یا اراکین پارلیمنٹ نے اپنی مراعات بڑھانی ہوں، وہ یکجا ہو جاتے ہیں. سر کون نہیں چاہتا کہ اس کی سیلری زیادہ ہو؟ لیکن وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، میں تو اس دعوے کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں نا. اس کے بعد دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں، ملک اس وقت کس سچویشن پر ہے، اور آپ کی اعلیٰ عدلیہ اس وقت چھٹیوں پر جا چکی ہے یا جانے والی ہے. یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے نا. ان کے تمام فیصلے نظریہ ضرورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. کون سا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ ایک فیصلہ دیا ہو؟ ہاں فیصلہ آپ کے خلاف دینا ہے، میرے خلاف دینا ہے، مخدوم صاحب کے خلاف دینا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. مگر ایکچولی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا ہر فیصلہ یا تو لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے، یا اس میں نظریہ ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جبکہ عدالتی فیصلے نظریہ ضرورت کے تحت نہیں، انصاف کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں. آپ موجودہ وزیر خزانہ کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ پچھلی حکومت دیوالیہ کر گئی. وہ پچھلے والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے پہلے والوں نے دیوالیہ کیا تھا. اور اب اس وقت کیا ہوا ہے کہ پی
نون لیگ، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب یہ سارے کے سارے کیوں اکٹھے ہوئے؟ ملک کو بچانے کے لیے. آپ کی چلو اینکر تو ویسے آپ پہ پوچھا، آج میں لیتا ہوں. آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اس وقت ملک بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں یا اپنا لوٹ مار کردہ جو سامان تھا اسے بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں؟ بالکل سر، اپنے آپ کو ہی بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بات کریں گے ہم سیلاب کے حوالے سے کہ ایک طرف تو پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور دوسری طرف اقتدار کی رسا کشی کی جنگ جو ہے وہ اتنی زور و شور سے جاری ہے کہ سیلاب کی کوئی خبر نہیں ہے. جی، ان کا عوام کوئی کو خیر خواہ ہے ہی قطعاً نہیں. عوام کا نہ تو کوئی خیر خواہ ہے، نہ عوام تک خبریں صحیح پہنچنے دی جا رہی ہیں. اس وقت چاروں صوبوں میں سیلابی صورتحال ہے. بلوچستان غالباً سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. سینکڑوں لوگ جان سے گزر گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. ہزارہ فیملیاں جو ہیں وہ اپنے چھوٹا موٹا جو کاروبار کرتی تھیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. معمولی مکان لوگوں کے ویسے ہی بہ گئے. دوائیاں نہیں ہیں وہاں پہ، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے وہاں پہ. مگر ہمارے پاس اراکین اسمبلی کی بولی لگانے کے لیے پیسے موجود ہیں. ہمارے پاس بیرون ملک دورے کر کے باؤ جی سے مشورے لینے کے لیے پیسے موجود ہیں. ہمارے پاس اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ججز کو خریدنے کے لیے پیسے موجود ہیں، صحافیوں کو خریدنے کے لیے پیسے موجود ہیں، پورے کے پورے ٹی وی چینلز کا تھیم خریدنے کے لیے پیسے موجود ہیں. مگر عوام کا والی وارث کوئی نہیں ہے. اور شاید یہ عوام اس کا ڈیزرو بھی کرتی ہے. بالکل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر نے کلاس روم میں بچے سے پوچھا کہ یہ کھڑکی ہے، کھڑکی کے ساتھ جالی ہے، اس کے پاس مکھیاں مری پڑی ہیں، مکھیاں کو مری ہوئی ہیں. اب بچوں نے دیکھا تو واقعی وہ مکھیاں مری پڑی تھی، گرمی کے دن تھے. تو انہوں نے بڑا سوچا کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آئی. تو ٹیچر نے کہا یہ مکھیاں یہاں اس لیے مری پڑی ہیں کہ یہ اس موت کی حقدار تھیں، سزاوار تھیں. بچوں نے پوچھا کیوں؟ تو ٹیچر نے کہا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، روشن دان کھلا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ باہر جانے کے لیے اس جالی کے ساتھ ٹکریں مار رہی ہیں، جالی میں سر مار رہی ہیں کہ باہر چلی جاؤں میں. تو جسے دروازہ نظر نہیں آتا، جسے روشن دان نظر نہیں آتا، وہ جالیوں میں ٹکریں مارنا چاہتا ہے، اس کے لیے موت ہی بہترین سزا ہے. تو پاکستان کے وہ عوام جو ان جمہوری گماشتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان لیڈروں کے لیے اپنے خاندانی رشتوں کو، اقدار کو بھلا چکے، اپنی زبانوں کو گندہ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پیغمبروں تک سے انہیں ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ان کے دیدار کو وہ خانہ کعبہ زیارت کے برابر سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ڈالر کی مسلسل اڑان نے پاکستانی معیشت تباہ کر دی اور فری فلوٹنگ کی پالیسی ڈالر کو 250 سے اوپر لے گئی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ اچھی بات ہے. فری لانسرز کے تو مزے لگے ہیں لیکن عام عوام کہاں جائے؟ فری لانسرز کی میں ایم ناٹ اے فری لانسر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ اراکین اسمبلی کو خریدنا ہوں گی، حکومتوں کو بنانا اور گرانا ہوں گی، تو پھر ڈالر تو اس سے اور اوپر جائے گا. 250 تو بہت معمولی رقم ہے. پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے، جو معاشی ماہرین ہیں وہ باقاعدہ تاریخ دے چکے ہیں کہ پاکستان اس سٹیج پر آ کے سروائیو نہیں کر پائے گا، کولیپس ہو جائے گا سری لنکا کی طرح یا لبنان کی طرح. تو انتہائی غمگین صورتحال ہے، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. مگر بدقسمت اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بھی سیاسی جماعت جو ہے سنجیدہ نہیں ہے. حکمرانوں کی ترجیحات آپ کو علم ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دھرنے دے رہے ہیں، ناچنے گانے کی دوبارہ سے پلاننگ ہو رہی ہے دھرنوں کے نام پر. تو اس ملک کا مجیب صرف اللہ حافظ ہے. اللہ ہی بچائے تو بچائے، وگرنہ کوئی اب خیر کی امید مجھے نظر نہیں آتی بدقسمتی سے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں نکاح کے حوالے سے ختم نبوت کا ایک حلف نامے کی جو فارم ہے وہ پر کرنے کی جو وہ ہے ہدایات کر دی گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ پورے پاکستان میں کرنی چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو اسے اپریشیٹ کروں گا، اگرچہ اس کے خلاف مخالفت میں بھی بیانات آ رہے ہیں. ابھی این جی اوز مافیا جو ہے وہ میدان عمل میں اترنے والی ہے. عالمی اداروں کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے گا کیونکہ وہ سیکولرزم کو دین اسلام کے برابر ایک دین سمجھتے ہیں، اور یہ ہے بھی، یہ بالکل ایک مقابل دین ہے. ایک الدین ہے اور ایک دین ہے. تو دین جمہوریت، دین سیکولرزم، دین کمیونزم، دین کیپٹلزم اور دین اسلام، یہ سب اس طریقے سے دین ہے علیحدہ علیحدہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف آپ کی انفرادی زندگی کے لیے ہے، اس کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کے نظم سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ صریحاً انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اور اس وقت وہ لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں جو اسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں. ہمیں ان سب کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا. خیر، بابا صاحب تو اپنے ٹاپک کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی کہ کیا پورے پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے بلکہ پورے عالم اسلام میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے والے ہمارے اندر موجود ہیں.
ہم مسلمانوں کو بیرونی حملہ آوروں نے، بیرونی دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان گھس بیٹھیوں نے پہنچایا، جو اندر بیٹھ کر نقب لگاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہمارے نظریات، ہماری اقدار کے اوپر شب خون مارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کس کس طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ امامت یا ولایت کے چکر میں حملہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مسیح موعود اور ذلی نبی اور بزوری نبی اور جھوٹا نبی اور سچا نبی، حالانکہ نبی تو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا، اچھا وہ کسی نہ کسی آڑ میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو اعلانیہ مسلمان کہتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، اپنے وہ ہمارے جو شاعر اسلام ہیں ہم کہتے ہیں کلمہ، نماز ہمارے عبادات کے نام ہیں۔ اگر کوئی کرسچین چرچ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، حالانکہ نماز کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو وہ کہہ بھی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کہتا، وہ اپنی عبادت کو اپنی عبادت کا رنگ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ لوگ جنہوں نے شب خون مارا ہے، یہ ہمارے نام، ہماری اقدار، ہماری ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں کو مسموم کر رہے تھے، زہر آلود کر رہے تھے۔ پھر یہ معصوم مسلمان بچیوں کو ورغلا کر ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں، برصغیر پاک و ہند میں بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے مر کے وہاں سے آنا ہے، اگر تم نے ڈائیورس لے لی، اگر تم نے سیپریشن لے لی تو پوری کی پوری خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تمہاری وہاں سے ڈولی گئی ہے وہاں پر تو اب وہاں سے جنازہ اٹھنا چاہیے۔ اب اس تمام سچویشن میں وہ لڑکی وہاں پر پس رہی ہے اور وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے، اپنی نسلوں سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے، پھر وہاں پہ لوگ اس کی ذہن سازی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے حلف نامہ اس میں داخل کر دیا، اگر نکاح رجسٹرار اس حلف نامے کے اوپر سائن نہیں کرواتا اسے بھی زبردست قسم کی سزا ملے گی۔ اس سے دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کو جاننے کا، سمجھنے کا موقع مل جائے گا، اگرچہ دھوکے کا امکان پھر بھی ہے۔ ایک سگنیچر کرنے ہیں نا آپ نے، پاکستان کے کئی اعلیٰ عہدوں پر قادیانی فائز رہے، اور قادیانیوں کے بارے میں آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو اہم کلیدی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے عہدے ہیں مگر وہاں پر وہ موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہیں حلف نامہ دے دیا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور ہم تو ظاہر پر ہی یقین رکھیں گے نا، اور ہم نے انہیں اعلیٰ ترین عہدوں سے نوازا۔ تو یہ ادھر بھی ممکن ہے، مگر حکومت نے اپنی حد تک جو سد باب کرنا تھا اس کا پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا، اور میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، مخدوم صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پاکستان کے حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔